अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और यह स्टेटमेंट उस वक्त जारी किया गया जब पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च का चौथा रोज़ है। बहुत कोशिशें की गई, तदबीरें लड़ाई गई, जासूसों को भेजा गया, एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत इकट्ठी हुई, लेकिन इसके बावजूद इस लॉन्ग मार्च को रोका नहीं जा सका। खबरें थी कि इमरान खान को एंगेज करना है, कुछ ताकतों को मुतहरिक किया गया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को एंगेज करने की भी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन आज भी अगर कोई ये सवाल करे क्या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि जनाब बिल्कुल कर रहे हैं। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कुछ लोगों ने राबता करने की कोशिश की, जिसका जवाब सियासी जमातों की तरफ से भी मिल रहा है, और इमरान खान साहब ने इनको भरे मजमे में भी जवाब दे दिया है। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, और स्टेटमेंट क्या है? फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना और ना ही कोई फेस सेविंग देनी है। देखें, ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की तरफ से जारी किया गया है, और अपने भाई को हुक्म दिया गया कि फेस सेविंग नहीं देनी। पाकिस्तान की आवाम बखूबी अब ये जानती है कि फेस सेविंग किसको चाहिए। फेस सेविंग चाहिए थी तो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कुछ ताकतों के जरिए प्रेशर डाला गया और मतलब के फैसले करवाए गए। ये है फेस सेविंग कि किस मुंह से हम पाकिस्तान से गए, इसको साजिश डिक्लेयर किया जाए और फिर पाकिस्तान में वापस आने की भी कोई तदबीर लड़ाई जाए। और पाकिस्तान की कुछ ताकतें नवाज शरीफ को सच्चा साबित करने में लगी हुई हैं, लेकिन ये वो दाग हैं जो कभी भी इनके चेहरों से मिट नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कौम व्यूअर्स जान चुकी है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं, हालात और जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है साको सबाक आपके सामने। आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ की बेताबी में, बेचैनी में दिन ब दिन क्यों इजाफा हो रहा है, और किस तरह कुछ लोगों को दोबारा मुतहरिक करने की कोशिश की गई है। नवाज शरीफ के इस ख्याल के बारे में शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 2000 बंदे हों या 20,000 बंदे इकट्ठे करके कोई शख्स ले आए, आपने किसी सूरत भी इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करना, क्योंकि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान पीछे हटने के लिए कोशिश कर रहा है कि कोई फेस सेविंग दे दी जाए। वो ये भी कहते हैं कि अवाम की लाताल्लुकी की वजह से वो शर अंगेज झूठ है जिनका कच्चा छठा कौम के सामने आ चुका है। अब ये आपको माजी में लेकर जाएंगे, और ये मामला कहाँ से शुरू होता है? हाई कोर्ट के एक जज से। फिर ये मामला कहाँ पर आकर रुकता है? मरीम नवाज की बरियत के ऊपर एक जज ने फैसला सुनाया। ये मामला कहाँ पर जाता है? इससे पहले आपको याद होगा जज अरशद मलिक की वीडियो तक। फिर ये मामला कहाँ कर रुकता है? डॉक्टर रिजवान की मौत, और फिर ना जाने हमारा एक दोस्त और भाई भी शहीद हो गया इन लोगों की करप्शन का जिक्र करते करते। नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि इमरान ने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं दे सके। इसलिए इसका सारा जोर हस्ब आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद होकर रह गया है। अगर नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स को निकाल कर इंडिपेंडेंट चैनल्स को, सहाफ़ियों को, उनकी रिपोर्टिंग को और सोशल मीडिया को मॉनिटर करें, क्योंकि आपके पास एक टीम मौजूद है जो तमाम लोगों के क्लिप्स निकालकर आपको दिखाती है कि कौन सा सहाफ़ी इनके हक में बोलता है और कौन सा सहाफ़ी इनके खिलाफ बोलता है। और मुझे हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने ये बताया, और इसकी कंफर्मेशन मैंने बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन ऑफिस में कुछ हमारे प्यार करने वाले मौजूद हैं, ज़राए हमारे, जब उनसे की तो उन्होंने कहा जी जनाब बिल्कुल बात ठीक है, आपके क्लिप्स निकाल कर दिखाए जाते हैं, आपकी खबरें जो आपने राना शमीम और इसके बाद जिस तरह का आप इनको आईना दिखाते हैं, ये रोज़ उस आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर तदबीरें लड़ाई जाती हैं कि इस आईने को तोड़ना कैसा है। मिर्ज़ा को बता दें कि ये बेचैनी, बेताबी क्यों है। गुजरांवाला तक जलसा पहुंच चुका है। ये शहर कोई आम शहर नहीं है, नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लेकिन अब जो मोड़ एमनाबाद से लेकर गुजरांवाला तक अगर आप देखें, और विजुअल जो आपके सामने सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, इससे ये लगता है कि पूरे का पूरा पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
میں تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ گلیاں اور سڑکیں جو کبھی نواز شریف کا نعرہ لگاتی تھی آج عمران خان کے گن گا رہی ہیں. ویورز یاد رکھیں نواز شریف صاحب کبھی بھی عمران خان کو الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے بلکہ یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوگا. پاکستان کے طاقتور حلقوں کو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بار بار پکار کر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان کو مسلط کیا گیا اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے. آج ان سے سوال بھی ہوا اور سوال یہ تھا کہ ایسی بازگشت ہے کہ ملک کے اندر شاید مارشل لا لگا دیا جائے گا. تو جس پر خان صاحب نے کہا کہ لگا دیں مارشل لا. ہم نے یہ حالات مشرف کے مارشل لا میں بھی نہیں دیکھے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں بلکہ مارشل لا تو لگا ہوا ہے. اور وہ لوگ جن کو یہ مخاطب کر کے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے, اس میں نواز شریف کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ ملے اور پاکستان کی عوام کے سامنے وہ دوبارہ حاضر ہو جائیں جس کا تانہا آج انہوں نے عمران خان کو دیا. وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب نے جو خطاب میں کہا کہ بگوڑا نواز شریف سزا یافتہ ہے اور نواز شریف نے لندن میں سب سے مہنگے علاقے میں مریم نواز کے نام پر فلیٹ خریدے. افسوس ملک کی بدقسمتی جج نے بری کر دیا. کہا فلیٹ ثابت کرو. ثابت کیا کیا کرتے؟ نواز شریف ان کے بچوں نے خود تسلیم کیا کہ امپورٹڈ حکمرانوں نے نیب میں اپنا بندہ بٹھا دیا جو کہتا ہے کہ فلیٹ ان کے نام ثابت نہیں کر سکتا. اور آپ کو اس فیصلے کی طرف لے کر جاؤں گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا اور جس میں مریم نواز کو بری کر دیا گیا. یہ بہت ہی ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ. بہت عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ جائیدادیں خریدی گئی اور پھر انہوں نے اپنے مرحوم والد کے اوپر ہی تمام ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا کہ وہ جدی پشتی امیر تھے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیٹی کوئی اور بات کرتی ہے, بیٹے کچھ اور کہتے ہیں, چچا مریم کے کچھ اور کہانی سناتے ہیں. اب پہلے یہ خاندان خود فیصلہ کر لے کہیں پر بیٹھ کر کہ کیا محمد شریف صاحب میاں محمد شریف صاحب امیر تھے یا غریب تھے. اس پر بھی کنسنسس جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. پوری دنیا کے سامنے حسین نواز نے کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں. مریم نواز نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جائیداد کہاں سے نکال کر لے کر آئے میری پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کوئی جائیداد نہیں ہے. اور سلمان شہباز نے یہ بھی کہا کہ اگر ہے تو لے کر آئیں. پھر وہی ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ جائیدادیں موجود تھیں لیکن پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک جج یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر وہ کہہ بھی دیں گے یہ ہماری جائیدادیں ہیں تو پھر بھی یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ان کی جائیدادیں ہیں. اور پھر نیب میں بیٹھا ہوا ایک شخص ان کے لیے پورے کا پورا کھیل کھیل رہا تھا, یعنی ان کی ٹیم میں شامل ہو کر کسی اور کے خلاف کھیل رہا تھا, اپنے لوگوں کے خلاف کھیل رہا تھا. نواز شریف اور تمہارے ہینڈلر سن لیں, یہ پاکستانی قوم گائیں بھینس نہیں, یہ پاکستانی قوم ہے جسے آپ ڈنڈے مار کر کبھی ادھر کریں کبھی ادھر کریں. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. ویورز پاکستان کی قوم کے ساتھ تو یہی کچھ ہو رہا ہے. ان 6 ماہ کے اندر آپ نے کوئی سنا کہ شہباز شریف نے پاکستان کے لیے کوئی منصوبے کا اعلان کیا ہو؟ آپ نے سنا کہ نواز شریف نے کوئی ہدایت جاری کی ہو, کوئی ریلیف لے کر آئیں؟ آپ نے سنا؟ یہ صرف اور صرف ایک حکومت بنائی گئی ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ, وقت گزارو, اپنے مقاصد کو پورا کرو اور جو بیلنس آف پاور ہے جس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا وہ اسی کے ہاتھ میں رہے. اور اگر تجاوز کر گیا تو شاید چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. اور اس چیز کو قابو کرنے کے لیے عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے اور پاور جو پولیٹکس تھی اگر عمران خان کی طرف جا رہی ہے تو اس کو کس طرح روکنا ہے, اس پر تمام تدبیریں کی جا رہی ہیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ یہ 8 سے 9 روز کا وقت ہے اسلام آباد پہنچنے کا جو اس کو لگیں گے. گلگت بلتستان, بلوچستان, خیبر پختونخوا سے قافلے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچنے میں انہیں ابھی کچھ دیر لگی. خان صاحب نے یہ بھی کہا. اور سوال یہ ہے جو خان صاحب نے کیا کہ انقلاب الیکشن کے ذریعے آئے گا یا پھر خون ریزی کے لیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے. 4 روز ہوئے ہیں اور ایک اضطراب پایا جاتا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں اور امپورٹڈ حکومت کے درمیان بھی. انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ پاکستان کا میڈیا یہ ویژولز نہ دکھائے لیکن اس کے باوجود لوگ دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر زیادہ فالوئنگ بڑھ گئی ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ عمران خان کے ساتھ کتنی دنیا موجود ہے. آپ جتنے مرضی صحافیوں کو لانچ کریں جو کبھی کہتے ہیں کہ 150 لوگ تھے, کبھی یہ کہتے ہیں کہ 2000 لوگ بھی نہیں نکلے, پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا جب آپ کوئی دیگیں تقسیم کر رہے ہوں تو لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کا نیریٹو قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے. لیکن ویورز
خان صاحب کی ایک ضمنی انتخاب میں جیت کے بعد پھر دوسری جیت اور پھر تیسری جیت، اور اب پھر میاں والی کی جو سیٹ ہے اس کو بھی خالی کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک آرڈر جو اس پہ سٹے دے دیا گیا ہے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، نارملی کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہو وہ ضمنی انتخاب جیت جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ضمنی انتخاب عمران خان کی حکومت کے وقت ہوئے، خان صاحب کو وہاں سے سیٹ بیک ہوئے. اب خان صاحب کی حکومت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیت رہے ہیں. خان صاحب نے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ آج بات کی، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکار کر انہوں نے یہ کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کی قوم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی. آپ نے ان چوروں، شریفوں، زرداری خاندانوں کو ڈرائی کلین کر کے ہم پر مسلط کر دیا. بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، پہلے فیصلہ کیا یہ چور ہیں، پھر پاک کر دیا، پھر کہا چور ہیں، پھر پاک کر دیا، اور قوم دوبارہ ان کے پیچھے لگ جائے. دیکھیں یہی تو ہو رہا ہے پاور پالیٹکس کے اندر. اور کیا ہوتا ہے جب ایک شخص سے آپ کے مطالبات پورے نہ ہو رہے ہوں؟ یہ تو خان صاحب پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ رات کی تاریکی میں ہمیں آ کر کیا کہتے تھے کہ اس طریقے دمدمات کو روکا جائے. خان صاحب نے یہ بات بالکل کہی، اور وہ اپنے رات کی تاریکی کے علاوہ بھی اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکے کہ آپ نے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب اس لیے نہیں ہونے دینا کیونکہ اس کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں، اور کسی کے کہنے پر ملک کے اندر رجیم چینج کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے فیصلے امریکہ کو قبول نہیں ہیں، اور اگر آپ نے ہماری حکومت کو بدل دیا تو شاید اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہوگا. خان صاحب تو اب یہ برملا بات کر رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ آ کر پریس کانفرنس کرے اور یہ کہے کہ خان صاحب نے راتوں کے جو فیصلے تھے اور جو ریکویسٹ کی وہ کچھ اور تھی اور پاکستان کی عوام کے سامنے کچھ اور کرتے ہیں، یہ وہ پاور پالیٹکس ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 2/3 اکثریت کی طرف عمران خان جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور آج خان صاحب نے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے، حق کا راستہ، سچ کا راستہ، انشاءاللہ آپ کی منزلیں بھی آسان ہوں گی اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہے. خان صاحب نے آج یہ بات کی کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت لکھی ہے تو مجھے عرش شریف والی موت دے، گیدڑ والی موت نہ دے. یہ دعا ہے، اور یقیناً عرش شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسا کام کوئی دشمن بھی کے ساتھ نہ ہو، یہ ہماری دعا ہے. کیونکہ ایک ایسا سچا انسان تھا جسے سچ بولنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور پھر اس کی موت کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. ابھی تک لوگ پکڑے گئے، گولی کہاں سے لگی، اندر سے گولی چلی، 5 تو میں بیان جو ہیں وہ کینیا پولیس کے سن چکا ہوں، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انویسٹیگیشن ایکسپرٹ، فورینزک ایکسپرٹ بن کر بیانات بھی جاری کر دیتے ہیں. ہمیں حالات کا معلوم ہے کہ سیاق و سباق کیا تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، چونکہ یہاں پر یہ بھی سیاست کی گئی کہ عرش شریف صاحب نے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جان کو خطرہ نہ ہوتا تو اپن کے ویلوگز اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے کہا کہ کس قسم کی دھمکیاں ملی، جا کر اس کی ماں سے پوچھیں، عرش شریف کی اس ماں سے پوچھیں جس کے سامنے وہ دھمکیاں ملتی تھی. بچوں سے پوچھیں کہ کس اضطراب میں اور کن حالات میں ملک کو چھوڑنا پڑا. تو یہ عرش شریف کی جو موت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہر شخص کے لیے ایک سبق ہے. یہ صرف عمران خان اسے جو کہتے ہیں نا کہ ایسی موت سب کو، یہ ہر شخص کے لیے ایک سبق ہے. اس کے جانے کے بعد بھی لوگ جا کر اس کی قبر پر پھول اور فاتحہ تو کر رہے ہیں، لیکن کاش یہ لوگ اس وقت عرش شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور جس طرح کا مجمع عرش شریف کے جنازے پر تھا اور جس طرح لوگ رو رہے ہیں، کاش یہ اس وقت آواز بلند کرتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتا، اور وہ کردار جو پاکستان میں حکومتوں کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکتا. اور ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا یعنی جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے ٹویٹر کے اوپر ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 6 ماہ سے میں ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ بیلٹ باکس کے ذریعے سافٹ انقلاب ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن انقلاب آئے گا. آپ کسی چیز کو دباتے ہیں نا جتنا تو وہ مزید اتنا ابھرتی ہے، اور اس وقت جو طاقتیں کچھ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے اتنے ہی بھیانک نتائج جو ہیں ویور سامنے آئیں گے. آپ کو بھی بتا دیں کہ جو اہم سرگرمیاں پرویز الہی صاحب کے سامنے آئی ہیں، اور 2 روز سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ خبریں دے رہے تھے کہ ان کی اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو بتائی. اور ذرائع کے مطابق پرویز الہی نے لاہور میں طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے.
مگر ہمارے ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کا موقف نہیں بلکہ طاقتور حلقوں کا موقف کپتان تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کی کوئی پوشیدہ خواہش نہیں ہے، جیسے آپ کسی پریس کانفرنس میں رکھ کر بعد میں کہیں کہ عمران خان تو ہمیں اپنے نمائندوں کے ذریعے کہتا تھا۔ عمران خان کی جو خواہش ہے، جو عمران خان کا مطالبہ ہے، وہ قوم کے سامنے ہے کہ الیکشن کراؤ، اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی کیا خواہش ہے، وہ مطالبے پرویز الہی کے ذریعے جو ہے وہ ان تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، پھر کپتان سے الیکشن کی تاریخوں پر بات ہوگی، چونکہ ایک پریشر بلٹ اپ ہو گیا۔ سڑک پر جب پاکستان کی عوام آ جاتی ہے نا، تو پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے حیدر جو الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ ہیں اس خطے کے، میں نے ان کو رپورٹنگ کرتے ہوئے وہاں پر دیکھا ہے، ویژولز ان کے کچھ شیئر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو میڈیا ہے وہ اسے بہت ہی کلوزلی آبزرو کر رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ رپورٹنگ ہوگی، جب معاملہ اٹھایا جائے گا اور عمران خان جیسی جو پرسنالٹی جب اس کو لیڈ کر رہی ہوگی نا، پھر دنیا کی کچھ طاقتیں بھی پوچھتی ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں ملک کے اندرونی حالات کے مطابق، اور ان سے جڑے ہوتے ہیں جس پر آپ کو پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کپتان سے ایک تو الیکشن کی تاریخ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم آپ کو دیں گے، پہلے آپ اپنا لانگ مارچ جو ہے ختم کریں۔ پرویز الہی نے گزشتہ رات کپتان سے بھی درخواست کی کہ وہ طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے ملاقات کر لیں۔ میں نے آپ کو 2 روز پہلے یہ بات بتائی تھی کہ 2 لوگوں نے ملنے کی یہ کوشش کی ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں ملنا، اب ملاقات جو ہے اسلام آباد میں ہوگی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتوار کی صبح پہلے 10 بجے 2 پراسرار گاڑیاں عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچی تھی اور 1 گھنٹے بعد واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بعد 11 بجے 2 مزید پراسرار گاڑیاں عمران خان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئی، جو دوپہر 12 بجے واپس چلی گئی۔ یہ میں اتوار کی یعنی کل جو دن گزر گیا اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جن کے نکلنے کے بعد کپتان نے لانگ مارچ جو ان کا جی ٹی روڈ پر جو تھا اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اور ذرائع کے مطابق یہ خفیہ ملاقاتیں پرویز الہی کی درخواست پر ہوئی، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کپتان نے کسی بھی دوسرے مقام پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ دیکھیں، اب یہ بھی سیکیورٹی کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا نا کہ آپ کسی کے گھر میں مل لیں، کسی کمانڈر یا کسی سیکٹر کے انچارج کے گھر میں جا کر مل لیں، یا کوئی نیوٹرل جگہ ہو جہاں پر آپ مل لیں، چونکہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے گھر میں جب ملاقات ہوگی تو پھر ایک انسان سیکیور فیل کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں عمران خان صاحب سے درخواست کی گئی ہے اور کہ جناب لانگ مارچ کو پوسٹ پون کر دیا جائے، لیکن تمام باتیں اسلام آباد میں ہوں گی۔ اور پرویز الہی کے مطابق معاملات لانگ مارچ کے بارے میں ہی زیر بحث رہے، کیونکہ سوال یہ کیا جا رہا تھا، اور یہ پرویز الہی صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا باتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب معاملہ یہاں پر ایک ہی ہے، اور وہ معاملہ ہے کہ لانگ مارچ۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب نے لانگ مارچ کے شیڈیول کو پبلک نہیں کیا۔ وہ ہر روز مغرب کے وقت جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ پبلک اس طرح کر دیا جائے، یعنی حتمی پلان دے دیا جائے، تو شاید روکنے والوں کو آسانی ہو جائے کہ ہم نے روکنا کیسے ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اصل ہدف 4 نومبر کا ہے، اور تمام طاقتیں جو عمران خان کے خلاف ہیں وہ اکٹھی ہو کر عمران خان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اور اس لانگ مارچ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کا کہ 3 ساتھی ہیں جو منظر پر اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ اسلام آباد کو ٹکرائیں گے، اور ویورز یاد رکھیں کہ پاکستان کی کوئی عدالت پھر فیصلہ نہیں سنا سکے گی۔ آئین اور قانون سے بنی ہوئی عدالتیں فیصلہ جب سناتی ہیں تو پھر ان کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان فیصلوں کے خلاف آپ مزید پٹیشنز ڈال کر انہیں کنٹروورشل بھی بناتے ہیں، دلائل نکال کر لے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب فیصلے عوام کی عدالت میں ہونا تو وہ پھر کہیں چیلنج نہیں ہو سکتے، پھر آپ کو ان فیصلوں کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ پاکستان کی کوئی بھی طاقت ہو، طاقتور حلقے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو، آرمی چیف ہو، ڈی جی آئی ایس آئی ہو، کوئی بھی ہو، یا 13-14 جماعتوں کا جو ایک مجموعہ ہو، ان تمام طاقتوں کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی لیے خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ملک میں آپ انتخابات کروائیں، ایک سٹرونگ مینڈیٹ والی حکومت بنے، اور اس کے فیصلے چاہے وہ معیشت سے ریلیٹڈ ہوں یا دفاع سے ریلیٹڈ ہوں، اور یا پاکستان کی ترقی سے، سالمیت سے، ان تمام فیصلوں کو پاکستان کے اندر نہ صرف ہر کوئی مانے
बल्कि वो फैसले बाहर की दुनिया के ऊपर भी हम जो है वो बावर करवा सकें कि हम किस किस्म की कौम है। दो लोग मुल्क छोड़ कर गए, जिसमें मुईद पीरजादा और शाद भट्टी का जो है वो जिक्र किया गया, साबिर शाकिर का भी हवाला दिया गया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ कि पहले तुम ही कहते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मुशर्रफ को इन दोनों को निकाला और फिर हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया। ये मामला ख़राब ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन दोनों ख़ानदानों के हवाले से वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। पहले भी ये सब कुछ करते रहे, आपस में लड़ते रहे, लेकिन अगर मुशर्रफ साहब ने इनका रास्ता रोक लिया होता और इनको NR ना दिया होता तो शायद आज मुल्क के अंदर हालात बहुत ही मुख्तलिफ होते। और ये मामला व्यूअर्स शुरू हुआ है ब्रॉड शीट से, इसका नाम डाल दो, इसका नाम निकाल दो, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करती थी, फिर वो भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने करना क्या है, मेरे असल में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस TORs क्या हैं, मैंने किन को पकड़ना है, किन को नहीं पकड़ना, फिर उसकी फ़ीस नहीं दी जाती, हुकूमतें पाकिस्तान में बदलती रहती हैं और फिर उसके पैसों को जो है वो मजाक बना दिया जाता है। जब वो उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है, कहा जाता है देखें हक और सच की फतह हुई, मुशर्रफ हमारे ख़िलाफ़ क्या करता रहा, और फिर वही शख्स जाकर उन लोगों से के साथ बैठ जाता है और उनके हक़ में फ़ैसला सुनाना शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो व्यूअर्स यही कुछ हो रहा है। आपको भी बता दें कि दो फैसले बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक फ़ैसला जो किया गया है 3 रुकनी कमेटी बनाने का, और कमीशन अभी फैसला करेगा कि अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, और दूसरी जो खबर है वो है अरशद शरीफ के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलव्विस हो सकते हैं। अब देखें, फैसल वाडा की बात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खूब इस्तेमाल किया, रगड़ा लगाया, और जब मतलब निकल गया, अब क्या करेंगे भाई साहब, इनकी कोशिश होगी कि अपनी रुकनीत को बहाल करें और किसी भी पाकिस्तान की सियासी जमात को जाकर ज्वाइन करें। और आप ये देखेंगे कि कुछ ताकतें ने अब इस्तेमाल कर रही हैं, एक माउथ पीस बन गए हैं और कुछ लोगों के लिए अब ये काम मुसलसल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, तो इसलिए अब शायद इनकी बातों पर कोई तबारबीन ना करे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जाते जाते मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि कल लंदन में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो यंग लॉट है वो आई, और जिस तरह की वो नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह का उन्होंने शो वहाँ पर लगाया, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से इख्तलाफ रखते हैं, अपने दायरा कार में रहते हुए उसका एहतजाज करें, और सियासी जमातों को इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए, चाहे नून लीग के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हों। अगर आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं तो आप अवाम की ताकत से एहतजाज करें और अपना हक जो है वो उसको बावर करवाएं कुछ ताकतों के ऊपर। और कल बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का शो हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग लंदन के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। चलें, देर से आए लेकिन सही आए। और कल हमने ये भी देखा कि नून लीग के कोई वर्कर्स वहाँ पर नहीं मौजूद थे। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्मली ये होता है कि वो बच्चे चले जाते हैं ना, तो फिर वो नून लीग के वर्कर्स भी आ जाते हैं बच्चों को देखकर। काश वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को भी देख कर आएँ, उन्हें मालूम हो कि उनका मुकाबला किन लोगों के साथ है। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।